अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुतबा जुमा मस्जिद नबवी डॉक्टर अब्दुल मोहसिन अल कासिम हाफिज़हुल्लाह ताला। मौजू अल्लाह का सिफाती नाम अस्सलाम और उसके तकाज़े। तर्जुमा शफ़क़तुर रहमान हाफिज़हुल्लाह ताला। तारीख़ 23 मुहर्रम अल हराम 1439 13 अक्टूबर 2017। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं और अपने गुनाहों की बख्शिश भी मांगते हैं। नफसानी और बुरे आमाल के शर से उसी की पनाह चाहते हैं। जिसे अल्लाह ताला हिदायत इनायत कर दे उसे कोई भी गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो गुमराह कर दे उसका कोई भी रहनुमा नहीं बन सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह ताला आप पर, आपके आल और सहाबा किराम पर ढेरों दुरूद व सलामती नाजिल फरमाए। हम्दो सलाह के बाद अल्लाह के बंदो, अल्लाह से कमा हक को डरो और खलवत व जलवत में इसी को अपना निगहबान जानो। मुसलमानों, अल्लाह ताला के नाम बेहतरीन हैं और इसी की सिफात आला तरीन हैं। कायनात और शरई अहकाम में मौजूद निशानियां इसी बात की गवाह हैं। अल्लाह ताला के तमाम अस्मा व सिफात मखलूक से बंदगी और इबादत का तकाजा भी बिल्कुल इसी तरह करते हैं जैसे अल्लाह ताला के खालिक होने और पैदा करने के मुतकाजी हैं। नीज हर नाम और सिफ्त की मखसूस बंदगी भी है जिस पर ईमान रखना और जानना लाजमी जुज़्व है। फरमाने बारी ताला है, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, अल्लाह को इनके जरिए पुकारो और इन लोगों को मुस्तरद कर दो जो अल्लाह के नामों में कजरवी इख्तियार करते हैं। उन्हें उनके अमलों का अनकरीब बदला दिया जाएगा। सूरतुल आराफ आयत 180। अल्लाह ताला के इन्हीं नामों में अस्सलाम भी शामिल है। ये एक ऐसा नाम है जिसमें तमाम सिफात भी समो जाती हैं। ये नाम अल्लाह ताला के तक़द्दुस और पाकीज़गी पर दलालत करता है। ये अल्लाह ताला की बेअयबी जाहिर करता है। नीज़ हर ऐसी बात से अल्लाह ताला की बुलंदी आया करता है जो अल्लाह ताला के जलाल, कमाल और अजमत के मुनाफी है। अस्सलाम ये भी बतलाता है कि अल्लाह ताला हमा किस्म की माजूरी से सलामत है, किसी भी कमी से मुनज़्ज़ा है, लिहाजा वो हर ऐब और नक्स से सलामत है, क्योंकि इसकी ज़ात, उसके नाम, उसकी सिफात और अफ़आल सब कुछ कमाल दर्जे के हैं। फरमाने वाली ताला है, वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। वही बादशाह निहायत पाक, सब ऐबों से सलामत, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब, जोरावर, बड़ाई वाला है। और अल्लाह इन चीजों से पाक है जिन्हें वो इसका शरीक बनाते हैं। सूरतुल हशर आयत 23। साथ बारी ताला इस नाम की किसी भी दूसरे नाम से ज्यादा हकदार है, बल्कि इसी नाम में वो पाकीज़गी और सलामती भी मौजूद है जो अल्लाह ताला ने अपने लिए बयान फरमाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बतलाई। लिहाजा ज़ाते बारी ताला बीवी और बच्चों से सलामत है। वो किसी भी किस्म के मुमासिल, हम सर, हम नाम और हम पल्ला से सलामत है। वो हमा किस्म के शरीक और साथी से सलामत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जिंदगी, मौत, ऊंग और नींद से सलामत है। वो अपनी मखलूकात को कायम दायम रखने वाला है। वो थकावट, नाचारी और उकताहट से भी सलामत है। इसका इल्म भी जहालत और भूल चूक से सलामत है। इसका कलाम भी मबनी बरादल और सच है। इसका कलाम झूठ और जुल्म से सलामत है। इसकी तमाम तर सिफात किसी भी ऐसी चीज से सलामत है जो कमाल के मुनाफी हो या सिफात में नक्स का शायबा पैदा करे। तो जिस तरह ज़ाते वाली ताला और इसके अस्माओ सिफात सलामत और सलामती वाले हैं, तो हमा किस्म की अमन और सलामती भी इसी की जानिब से होती है। इसी से सलामती मांगी जाती है। अगर कोई शख्स किसी और से सलामती का तलबगार हो तो वो खाली हाथ लौटेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नाम मुबारक के तमाम तकाज़ों को पूरा करते थे। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाज से सलाम फेरते तो फरमाते, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह तू ही सलामती वाला है और तेरी तरफ से ही सलामती आती है। ऐ ज़ुल जलाल वल इकराम, तू ही बाबरकत ज़ात है। मुस्लिम। इस नामे मुबारक के तकाज़ों के मुताबिक अल्लाह ताला ने ही अपने औलिया को अजाब से सलामती अता की, बल्कि तमाम तर मखलूकात को जुल्म से सलामती में रखा। और अल्लाह ताला हमा किस्म के जुल्म से बरी है। फरमाने बारी ताला है, बेशक अल्लाह ताला जर्रे के बराबर भी जुल्म नहीं करता। सूरत निसा आयत 40। फिर चूंकि अल्लाह ताला खुद सलामती वाला है और इसी की जानिब से सलामती मिलती
ہے تو یہ کہنا جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر سلامتی ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود سلامتی والا ہے۔ بخاری۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام اور رسولوں کو سلام بھیجا کیونکہ رسولوں کی دعوت ہر قسم کے عیب اور نقص سے سلامت تھی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ان کی باتوں سے تیرا رب العزت پروردگار پاک ہے اور سلام ہو رسولوں پر۔ سورۃ الصافات آیت 180 تا 181۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بھی سلامتی لکھ دی ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے چنیدہ لوگوں پر سلامتی ہو۔ سورۃ النمل آیت 59۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فضل کرتے ہوئے اپنی مخلوق میں سے جسے چاہا جہانوں میں سلامتی کے لیے خاص فرما لیا، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، نوح پر جہانوں میں سلامتی ہے۔ سورۃ الصافات آیت 79۔ اسی طرح ابراہیم، موسیٰ، ہارون اور الیاسین علیہ السلام پر سلامتی نازل فرمائی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یحییٰ علیہ السلام کو 3 ایسی جگہوں میں سلامتی عطا فرمائی جہاں انسان سب سے زیادہ دہشت زدہ ہوتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اس پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن اسے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ سورہ مریم آیت 15۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا، اے ایمان والو تم اس نبی پر درود و سلام پڑھو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اللہ تعالیٰ اور جبریل علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام بھیجا کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منفرد انداز میں خدمت کی اور آپ کی ڈھارس باندھی۔ چنانچہ ایک بار جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، اللہ کے رسول، یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے پاس برتن میں سالن یا کھانے پینے کی چیز ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو انہیں اللہ تعالیٰ اور میری جانب سے سلام پہنچائیں۔ متفق علیہ۔ ایسے ہی جبریل علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ان کے علم اور کمال دانش مندی کے باعث سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عائش یہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ متفق علیہ۔ ہر نمازی بھی اپنے تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام نیک لوگوں پر سلام بھیجتے ہوئے کہتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکتیں ہوں آپ پر اے نبی، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ جو شخص گھر میں داخل ہو تو شرعی طور پر وہ اہل خانہ کو سلام کرے کیونکہ سلام پاکیزہ اور بابرکت تحفہ ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو ایک دوسرے کو سلام کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ سورۃ النور آیت 61۔ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سلام کو بابرکت قرار دیا کیونکہ اس میں دعا ہے اور یہ مسلمان سے محبت کا ذریعہ ہے۔ نیز اسے پاکیزہ بھی قرار دیا کیونکہ سننے والے کو یہ جملہ اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دین بھی وہی مقرر فرمایا جس میں ہدایت اور سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں دین اسلام ہے۔ سورہ آل عمران آیت 19۔ اسی دین کی اتباع میں دنیا اور آخرت کی سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والسلام علی من اتبع الہدی، اور متبعین ہدایت پر سلامتی ہو۔ سورۃ طٰہٰ آیت 47۔ پھر اس دین کے پیروکاروں کا آخری ٹھکانہ بھی سلامتی والا گھر ہے یعنی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ سلامتی والے گھر کی جانب دعوت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ یونس آیت 28۔ جو شخص اپنے لیے اور اہل خانہ سمیت معاشرے کے لیے امن و سلامتی کا خواہاں ہے تو اسے چاہیے کہ دین اسلام اپنا لے کیونکہ دین اسلام کے نظریات اور تعلیمات دونوں ہی امن و خوشحالی کا باعث ہیں، محبت اور دلی اطمینان ہے۔ اسی لیے جس معاشرے میں بھی اسلام کا نفاذ جس قدر زیادہ ہوگا، اس معاشرے میں اسی قدر امن و سلامتی پھیلے گی۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم یعنی شرک کی آمیزش نہیں کی تو انہی لوگوں کے لیے امن اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ سورۃ الانعام آیت 82۔ بے شک دین اسلام کی سلامتی میں تمام تر مخلوقات پوری شان اور آن کے ساتھ شامل ہیں۔ اس دین میں ان کے اہل خانہ، مال و جان اور عزت و آبرو سب کچھ محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دے دیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر یہ کر لیں تو وہ مجھ سے اپنے مال و جان کو محفوظ بنا لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔ بخاری۔ اسلام امان والا دین ہے، حتیٰ کہ ان لوگوں کی جان کو بھی اسلام میں تحفظ حاصل ہے جن سے امن معاہدہ ہو
یا وہ ذمی یا امان کے خواہاں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص کسی ایسے شخص کو قتل کرے جس کے ساتھ امن معاہدہ ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ بخاری۔ جس کی جان شرعی طور پر اسلام میں محفوظ ہے اسے اشارے سے ڈرانے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سرزنش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اپنے بھائی کی جانب چاقو سے اشارہ بھی کرے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے چاہے وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ مسلم۔ اسلام نے جانوروں اور چوپاؤں کے تحفظ اور سلامتی کی ضمانت بھی دی، چنانچہ ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی، متفق علیہ، اور دوسری طرف ایک زانی عورت نے کتے کو پانی پلایا تو اسے بخش دیا گیا، متفق علیہ۔ مسلمان کو مخلوق میں قولی اور فعلی ہر اعتبار سے سلامتی کا پیغام پھیلانے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان سلامت رہیں۔ بخاری۔ سلامتی کے لیے سب سے بڑا عمل اللہ تعالیٰ کی جانب لوگوں کو دعوت دینا ہے کہ لوگوں کو ان کے پروردگار، ان کے نبی اور ان کے دین سے متعارف کروائیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے اور اللہ کی جانب بلانے والے نیکوکار سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو یہ بھی کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ سورہ فصلت آیت 33۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی مدح سرائی فرمائی جو جاہلوں کے متھے نہ لگے اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلامتی والی بات کہتے ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت 63۔ سلام کرنا بھی اسلام کا شعار ہے۔ سلام کہتے ہوئے مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی سلامتی طلب کرتا ہے، ساتھ میں مخاطب کے ساتھ یہ معاہدہ بھی کرتا ہے اسے کسی قسم کی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچائے گا۔ سلام حقیقت میں باہمی الفت اور محبت پیدا کرنے کی کنجی ہے۔ سلام عام ہونے پر مسلمانوں میں باہمی الفت بڑھے گی، مسلمانوں کا امتیازی شعار ظاہر ہوگا، آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد بڑھے گا، بلکہ سلام کرنے سے ایک دوسرے کی عزت اور تعلق میں مضبوطی آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہودی تم سے اتنا حسد کرتے ہیں کسی چیز پر نہیں کرتے جتنا کہ تم سے سلام اور آمین کہنے پر کرتے ہیں۔ ابن ماجہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور اولاد آدم کے لیے سلام پسند فرمایا، چنانچہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا تو حکم دیا جاؤ اور فرشتوں کی بیٹھی ہوئی جماعت پر سلام کہو اور ان کا جواب بھی سنو، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو آدم نے انہیں کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواباً کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی فرشتوں نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ بخاری۔ اسلام نے سلام میں پہل کرنے کی ترغیب بھی دی، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں قریب ترین وہی ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ ابو داود۔ لوگوں کو سلام عام کرنے کا حکم بھی دیا گیا، چنانچہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا اور ان میں سے سلام عام کرنے کا بھی حکم تھا۔ بخاری۔ سلام اسلام کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بھی ہے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں بھی چند لوگوں کے ساتھ آپ کے دیدار کے لیے گیا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو میں جان گیا کہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت سب سے پہلے آپ نے فرمایا تھا لوگوں سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، لوگ سوئے ہوئے ہوں تم نماز پڑھو تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ترمذی۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں سلام عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کریں اور کثرت سے سلام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سلام کا جواب انہی الفاظ میں دینے یا ان سے بھی اچھے الفاظ میں دینے کا حکم دیا اور فرمایا جب کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو تم اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دو یا کم از کم وہی کلمہ کہہ دو۔ سورۃ النساء آیت 86۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اچھے الفاظ میں جواب دینا مستحب ہے جبکہ انہی الفاظ میں جواب دینا فرض ہے۔ سلام کرنا بہترین اسلامی عمل اور اسلام کا افضل درجہ ہے۔ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اسلام میں بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں اسے سلام کرو، متفق علیہ۔ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ سلام عام کرنے کا سب سے افضل ترین طریقہ ہے، اور اسی طرح نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں سلام عام کرنا اور کھانا کھلانا بہت ہی اہم ہے اور اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ ان دونوں امور کے متعلق بہت زیادہ سستی اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ سلام کرنے والے کے لیے 10 تا 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا
اور وہ بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکیاں۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور وہ بھی بیٹھ گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 نیکیاں۔ پھر تیسرا آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے اس کا جواب دیا اور وہ آدمی بھی بیٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 نیکیاں۔ ابو داؤد۔ سلام کرنا اور پھر سلام کا جواب دینا مسلمانوں کے باہمی حقوق میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، انہی میں سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے کو ملے تو سلام کہے، مسلم۔ جبکہ بخاری کی روایت میں ہے کہ سلام کا جواب بھی دے۔ سلام دو آپس میں جھگڑے ہوئے افراد کے درمیان صلح کا ذریعہ ہے، نیز ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے کہ جب وہ ملیں تو ایک دوسرے سے منہ موڑ لیں، ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، متفق علیہ۔ ایمان کی تکمیل اور حالات کی بہتری باہمی محبت سے ہوگی، اور باہمی محبت سلام سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور ایمان اس وقت تک نہیں لا سکتے جب تک تم باہمی محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتلاؤں جب تم اسے کرنے لگو تو آپس میں محبت بھی کرنے لگو گے؟ تم آپس میں سلام کو عام کرو، مسلم۔ صحابہ کرام سلام کرنے کے عمل کو ایمان میں شمار کرتے تھے، چنانچہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں جس شخص میں پیدا ہو جائیں تو اس کا ایمان مکمل ہے: اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرے، سب کو سلام کرے، تنگ دستی کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ سلام کرنے سے خیر و برکت حاصل ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے برکت والا اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ سورۃ النور آیت 61۔ اگر کوئی راستے میں بیٹھ کر سلام کا جواب دینا راستے کا حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ تو صحابہ کرام نے کہا اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں، وہاں تو ہماری بیٹھک ہوتی ہے اور ہم بات چیت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق لازمی ادا کرو۔ تو انہوں نے پوچھا راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظریں جھکا کر رکھو، تکلیف دینے سے بچو، سلام کا جواب دو، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، متفق علیہ۔ سلام کے آداب میں یہ شامل ہے کہ چھوٹا بڑے کو کہے، سوار پیدل کو سلام کہے، پیادہ بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کہے، اسی طرح تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کہیں۔ ضرورت کے وقت تکرار کے ساتھ بھی سلام کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کرتے تو 3 بار سلام کہتے، بخاری۔ بچوں کو سلام کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سے بچوں کے ساتھ شفقت، نرمی اور بچوں کے شرعی آداب پر تربیت ہوتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا گزر بچوں کے پاس ہوا تو آپ نے انہیں سلام کیا، پھر کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، متفق علیہ۔ جس طرح رات چلتے ہوئے سلام کرنا شرعی عمل ہے، بالکل اسی طرح مجلس اور بیٹھک میں آتے جاتے بھی سلام کرنا شرعی عمل ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی مجلس میں پہنچے تو سلام کہے، اور جب وہاں سے جانے لگے تو تب بھی سلام کہے، کیونکہ ابتدا میں سلام کہنا آخر میں سلام کہنے سے زیادہ ضروری نہیں۔ ابو داؤد۔ سلام کہنے کا عمل مسلمانوں کے امتیازی خوبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل مت کرو، مسلم۔ جبکہ ایک اور روایت میں ہے کہ جب تمہیں اہل کتاب سلام کریں تو تم انہیں جواب میں کہو وعلیکم، متفق علیہ۔ اس قدر بلند آواز میں سلام کہنا مستحب ہے کہ مخاطب سن لے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم سلام کرو تو سلام کی آواز مخاطب کو سناؤ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اسے بخاری نے ادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گھر داخل ہوتے تو ایسے سلام کہتے کہ سویا ہوا شخص بیدار نہ ہو اور بیدار شخص سن لے، مسلم۔ خطبے کے دوران سلام کرنا اور اس کا جواب دینا منع ہے، کیونکہ خطبہ خاموشی سے سننے کا حکم دیا گیا۔ نیز قضاء حاجت کے دوران بھی سلام کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ دعا اور ذکر کا وقت نہیں۔ سلام اصل میں امان اور دعا ہے، اور یہ اسلام کی خوبی اور کمال ہے کہ سلام زندہ اور فوت شدہ سب کے لیے یکساں مقرر فرمایا، کیونکہ فوت شدگان کو دعاؤں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ قبرستان جاتے تو فرماتے السلام علیکم دار قوم مؤمنین، گھروں والوں مومنوں تم پر سلامتی ہو، مسلم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روز قیامت مومنین کا شعار بھی سلام ہوگا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے جس دن وہ اللہ سے ملیں گے تو ان کا تحفہ سلام ہوگا، سورۃ الاحزاب آیت 44۔ مومنین کا جنت میں گھر بھی سلامتی والا ہوگا، وہاں مومنوں کو موت، غم، پریشانی یا کسی قسم کی بیماری بھی لاحق نہیں ہوگی۔
فرمانے والی تعالیٰ ہے ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں سلامتی والا گھر ہے۔ سورۃ الانعام آیت 127۔ نیز انہیں یہ بھی کہا جائے گا کہ اس گھر میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ سورۃ الحجر آیت 46۔ جب مومنوں کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے تو جنت کے دربان مومنوں کا استقبال کرتے ہوئے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورۃ الزمر آیت 73۔ پھر جب مومن جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ وہاں کوئی بےہودہ بات یا گناہ کی بات نہیں سنیں گے، صرف سلام ہی سلام کی بات ہوگی۔ سورۃ الواقعہ آیت 25-26۔ ایک اور مقام فرمایا وہ اس میں اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کا تحفہ سلام ہوگا۔ سورہ ابراہیم آیت 23۔ ایسے ہی فرمایا ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم صبر کرتے رہے، سو یہ آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ سورۃ الرعد آیت 23-24۔ پھر جب اہل جنت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں مگن ہوں گے تو کامل ترین نعمت اپنے پروردگار کے دیدار اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے سلام کی صورت میں حاصل کریں گے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ سورہ یاسین آیت 58۔ ان تمام تر تفصیلات کے بعد مسلمانوں، دین اسلام میں زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق تعلیمات موجود ہیں۔ دین اسلام ہی ہر وقت اور ہر جگہ کے لیے موزوں ترین دین ہے۔ دین اسلام کے احکامات میں ہی دین ہے، دین و دنیا کی فلاح و بہبود ہے، اسی میں پوری انسانیت کے لیے سلامتی کی دعوت ہے۔ دین اسلام تمام مخلوقات کے مابین شفقت اور رحمت بھرے تعلق کا ضامن ہے۔ اسلام ہی پائیدار امور کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام پر چلنے والا ہی کامیاب ہے، وہی اپنے مولا کا رضا پائے گا۔ ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 208۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا، اسی کی شکر گزار بھی ہیں کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دی۔ میں اس کی عظمت اور شان کا اقرار کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا اور اکیلا ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق علم اعلیٰ ترین علم ہے، اسی کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، امید اور خشیت پیدا ہوتی ہے۔ جس قدر انسان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم زیادہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب اتنا ہی متوجہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نواہی کی پاسداری کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ بندگی کی تمام تر صورتیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تقاضے ہی ہیں۔ انتہا درجے کی سعادت مندی اور راہ الہی میں بلند مقام پانے کا یہی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اسماء و صفات بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کی مخلوق میں اسماء و صفات کے اثرات رونما ہوں۔ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ یا الحق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی سمیت بقیہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اپنے رحم و کرم اور جود و سخا کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ یا اکرم الاکرمین، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما۔ یا اللہ دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو خوشحال اور امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات سنوار دے۔ یا اللہ مسلمانوں کے تمام ممالک کو خوشحال اور امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری فوج کی مدد فرما، انہیں ثابت قدم بنا، ان کی دشمن کے خلاف مدد فرما۔ یا قوی یا عزیز، یا اللہ ہمارے حکمران کو تیری رہنمائی کے مطابق توفیق عطا فرما اور ان کے سارے اعمال تیری رضا کے لیے مختص فرما۔ یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو تیری کتاب پر عمل کرنے اور نفاذ شریعت کی توفیق عطا فرما یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تم عظمت والے جلیل القدر اللہ کا ذکر کرو، وہ بھی تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے، تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل ديارهم ديار أمن ورخاء يا قوي يا عزيز. اللهم انصر جنودنا وثبت أقدامهم وانصرهم على العدو يا قوي يا عزيز. اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.